friends, I'm your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. दानिया मलिक से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की शादी यकीनन उनकी ज़िंदगी की एक बहुत भयानक गलती थी। लोग शादी करते हैं खुश होने के लिए, मगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दानिया मलिक से शादी के बाद खुश होना तो दूर की बात है, दुख के उस लेवल तक पहुंच गए कि डिप्रेशन का शिकार हो गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन शायद किसी हमनवा, किसी साथी की तलाश में थे और वो सऊदी अरेबिया में शादी करना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो मदीना और मक्का से करीब रहना चाहते थे। बतौर एक अच्छे और सच्चे मुसलमान ये उनकी ख्वाहिश थी और उसके बाद मैंने उनके लिए कोशिशें भी की जो कि कारगर नहीं हुई। ख़ास तौर पर जब दानिया मलिक साहिबा से उनकी शादी हुई तो वो मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन उनकी दूसरी शादी टूटने के बाद मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप अपनी पहली अहलिया के पास वापस जाइए और उनको मना लीजिए। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने मुझे बहन कहा था तो मैंने भी उनको ये मुखलिसाना मशवरा दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बेहतरीन रफ़ीक़ हयात डॉक्टर बुशरा इकबाल ही साबित हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। हमारे कुछ म्यूचुअल अहबाब हैं जो कि सहाफ़ी हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम और मैं और वो सहाफ़ी अहबाब जो हैं हम लोग आपस में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के लिए फ़िक्रमंद भी होते थे। तावक्ते के ये खबर भी आ गई कि दानिया मलिक से उन्होंने शादी कर ली है। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया मलिक को इज्जत दी थी, लेकिन उस इज्जत के बदले दानिया मलिक ने मरहूम के साथ क्या किया वो सबके इल्म में है। और अब जो दानिया मलिक की गिरफ्तारी के मनाजिर सामने आए हैं उससे हर साहिबे दिल को तस्कीन मिली है। दानिया मलिक को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इससे आइंदा के लिए किसी भी औरत के लिए एक सबक मौजूद है कि इस तरह से भरोसे और एतमाद के इस मुक़द्दस रिश्ते को कोई भी मर्द और ज़न पामाल ना कर सके। साथ ही डॉक्टर बुशरा इकबाल अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रही हैं वो मेरे लिए लायक एहतराम है। शुरू से ही डॉक्टर बुशरा इकबाल की जो शख्सियत है वो बहुत अच्छी, साफ़ सुथरी और क्लियर रही है। वो एक बहुत अच्छी बीवी थी। ख़ुद डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब ने मुझसे उनकी तारीफ़ ही की थी। इसी बिना पर मैंने उनको ये कहा था कि आप अपनी पहली बीवी के पास दोबारा से रुजू करने की राह निकालें। मुझे नहीं पता कि वो राह निकलती या नहीं निकलती। मैंने उसके लिए कुछ उलमाए कराम से रब्ता भी किया था और मैं चाहती थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम उन उलमाए कराम से यहाँ पर आकर मिलें। उनके हक़ में यही अच्छा था, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं पता कि मैं वो करवा पाती कि नहीं करवा पाती, लेकिन उसके बाद दानिया मलिक आ गई और वो अजीब सी टिकटॉक और ये सब सिलसिले जो हैं वो जारी हो गए। जब अपने इंतकाल से कुछ ही अरसा कबल डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे तो काफ़ी डिप्रेशन की हालत में थे। किसी से मिलना नहीं चाहते थे, किसी से बातचीत करना नहीं चाहते थे। हालांकि उनका ये प्रोग्राम ड्यू था कि वो जब भी सऊदी अरबिया आएंगे उन उलमाए कराम से भी मुलाकात करेंगे, जिनके बाद मैं उनको सही मशवरा देती। दानिया मलिक ने जो भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब के साथ किया उसके बाद मैंने उनको बताया था कि अगर आप सऊदी अरेबिया में शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे ख़ानदान उनसे शादी करने के लिए रजामंद थे भी, लेकिन उसके बावजूद बेहतर उनके हक़ में यही था कि वो अपने बच्चों की फैमिली से जा मिलें। लेकिन ये बातें वहीं की वहीं धरी रह गईं और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर बुशरा इकबाल उनकी ज़िंदगी में होती तो ऐसा उनके साथ कभी ना होता। सबको खुशी हुई है इस अरेस्ट के बाद। आप लोगों ने जहाँ जहाँ वीडियोस डाली गई हैं, जिन जिन पेजेस पे डाली गई हैं, वहाँ जाकर कमेंट्स पढ़िए कि लोगों को एक कहते हैं ना एक रिलीफ मिला है इस चीज़ का कि इस पकड़ी गई और इसको सज़ा होनी चाहिए। तो एक आम इंसान, एक आम व्यूअर या आमिर का फ़ैन वो खुश है। क्यों है? क्योंकि सब जानते हैं कि ये है। और FIA, जैसा कि सर ने कहा, FIA पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रेड करती है। FIA अगर अरेस्ट करके लोधरा से ला रही है तो आफ्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी रिसर्च वर्क के बाद, जो कि हमने उनके साथ मिलके उनको प्रोवाइड किए सारे वीडियोस। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि दानिया ने कहा कि डिनाई किया इस चीज़ को, तो ज़ाहिर है मुलजिम तो हमेशा डिनाई ही करता है और वो तो कभी नहीं मानेगा कि उसने ये किया है। मर्डर करने वाला भी जिसके सारे प्रूफ्स मौजूद होते हैं वो कहता है मैंने नहीं किया। बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ डॉक्टर बुशरा इकबाल की इस बात से कि वो डिनाई कर रही है और किस ढिठाई से डिनाई कर रही है दानिया मलिक। और अगर आप देखें तो दानिया मलिक की जो माँ है ये किया धरा उस परवरिश का ही लगता है, बल्कि लगता क्या है
یہ جو ماں ہوتی ہے جو اپنی بچی کو ایک تربیت دیتی ہے. دانیہ ملک کی گرفتاری کے بعد جس طرح کے بیانات دانیہ ملک کی ماں کی طرف سے آئے اس میں حیرت ہوئی کہ ایک انسان اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی بڑی ڈٹائی سے جو اس کی جو ماں ہے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی, اور پہلے کھلے عام ایک خلا کا دعویٰ کرنے کے بعد کس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنا بیان پلٹا اور صرف دولت اور جائیداد کی لالچ میں آ کر اپنے آپ کو بیوی ثابت کرنا اور اس کے بعد ایک عدت میں چلے جانا اور پھر ٹک ٹاک بنانا, اس پہ بیک گراؤنڈ میوزک دینا, یہ سب جاہلانہ اور صفاقانہ حرکتیں, یہ سب پاکستان کی خواتین کا شیوا تو نہیں ہے. اور اس طرح کی خواتین کو علی الاعلان سزا دینی چاہیے ہے تاکہ پاکستان کی خواتین کی ساخت مجروح نہ ہو, کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی خواتین ایسی نہیں ہوتی جیسے دانیہ ملک ہے. ایک بات بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جائیداد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ابھی تک عامر لیاقت صاحب کے نکاح میں تھی, یہ ان کو کھلا ہو چکی تھی؟ یہ صحافی کے اس سوال کا جواب ڈاکٹر بشرا اقبال نے بڑی خوش اسلوبی سے دیا, لیکن میں کہتی ہوں ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ, آپ کے بچوں کا حق ہے آپ کے سابق شوہر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو بھی دولت اور جائیداد تھی اس کے لیے آپ کو لڑنا چاہیے ہے, سامنے آنا چاہیے. آپ کے بچے معصوم ہیں, اپنے کیریئر کے عظیم مرحلوں سے, بڑے مرحلوں سے گزر رہے ہیں, ان کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ ان کے لیے آگے آئیے اور لڑیے. ہاں وہ دولت اور جائیداد آپ کے بچوں کا حق ہے, اس کو چھوڑیے گا نہیں. اور کسی کو بھی جو بھی کہتا ہے کہ لالچ میں, لالچ کس بات کی بھائی, آپ ان بچوں کی ماں ہیں, آپ نے زندگی کا ایک بہت طویل عرصہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ گزارا ہے, جو کچھ بھی انہوں نے بنایا آپ کا اس میں حصہ ہے, اور آپ کو وہ جائیداد ایسے نہیں چھوڑنی چاہیے, اور آپ کو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اس میں کوئی بھی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی جب ہم یہ پوسٹ مارٹم کے آپ لوگ آئے تھے تو تبھی بتایا تھا کہ خلا کا کیس تھا اور خلا کا جواب عامر لکھوا چکے تھے, جس کی جو اوریجنل ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ عامر کو 22 جون کو اپیئر ہونا تھا کورٹ میں, بہاولپور کورٹ میں. اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جواب لکھوا چکے تھے, لائر اور وتھ 2 وٹنس جو سائن موجود ہیں, جس میں عامر خود یہ لکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھوایا ہے کہ میں بڑا لیندی ایک جواب تھا جس میں یہی تھا کہ اس نے جو میری عزت کے ساتھ کیا ہے اور جو ایک تقدس پامال کیا ہے میاں بیوی کے رشتے کا, اور جو میری عزت کو اس طرح تار تار کیا ہے, تو ایسی بیوی کو رکھنا میں خود گناہ سمجھتا ہوں. یہ الفاظ اس میں ہے موجود اس ڈاکیومنٹ میں جو انہوں نے ڈیٹیل لکھوایا تھا اپنے لائر کو. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو خلا انہوں نے مانگی ہے اس کی ڈگری جاری کر دے عدالت. تو انفارچونیٹلی عامر کی 9 جون کو ڈیتھ ہو گئی اور وہ تو اپیئر نہیں ہو سکے. پھر ہم نے لائر کو بھیجا تھا وہاں, اور جس دن وہ لوگ جاتے ہیں بہاولپور کورٹ اس دن یہ اپنا وہ کیس واپس وڈرا کر لیتی ہیں. یوں دیکھا جائے قانوناً تو آپ کہیں گے کہ وہ ویسے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح, لیکن یہ کہ وہ کورٹ ان سے انہوں نے کیس واپس, پر شادی, طلاق, نکاح, خلا یہ سب شریعت ہے, ٹھیک ہے. یہ دنیا داری پیپرز تو یہ تو ایک دنیا داری ہے, پر نکاح تو دو لوگوں کے مذاق میں بھی ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے, مذاق میں بھی طلاق اگر کوئی دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے. تو یہاں عامر نے ایک پورا ڈاکیومنٹ موجود ہے وتھ 2 وٹنس کی پریزنس میں عامر نے یہ لکھوایا تھا کہ میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں اس خلا کو, اور ان کو عدالت ڈگری جاری کر دے. تو شرن یہ خلا ہو چکی. اگر ہم مفتی حضرات سے بھی آپ پوچھیں تو احادیث میں جو ایک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل پورا وہ ہے. تو میں نے بہت ساری چیزیں یہاں عدالت میں بھی بتائی تھیں. تو میرے نزدیک اور میرے خیال میں شرن تو وہ بیوی ہیں بھی نہیں. میں تو میڈیا سے بھی کہوں گی انہیں بیوہ لکھا ہی نہ کریں, کیونکہ یہ خود ایک مذاق ہے. کیونکہ عامر وہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ, وہ ڈاکیومنٹ جو عامر نے لکھا تھا اور وہ ان کے لائر نے 2 وٹنسز کے سامنے سارا کچھ سائن بھی ان کے سائن موجود ہیں اس میں. تو پہلی چیز تو یہ کہ خلا ہو چکی تھی, شرن یہ خلا ہو چکی, تو وہ کلیم نہ کریں کہ وہ وائف ہیں. اور اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کلیم کر بھی رہی ہیں, تو جہاں آپ نے کروڑوں کی جائیداد اور ان کی والدہ جس طرح سے چلا رہی ہیں, ابھی تک ان پیسوں پر ہی اٹکی ہوئی ہے یہ فیملی. ابھی تک یہ اور ان کی ایک انسان قبر میں چلا گیا اور آپ ابھی بھی پیسے پیسے اور پیسے. میرا مقصد, میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ میں ایکس وائف ہوں, میرا شرن اور قانوناً عامر کی جائیداد سے کوئی واسطہ نہیں, نہ مجھے کچھ چاہیے.
میں میرا کیا تعلق تھا یا میں کیوں کر رہی ہوں، میرا رب جانے یہ کافی ہے. میں ہر کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. جی ہاں بالکل ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ، آپ ہر کسی کو جواب دے نہیں ہیں، لیکن آپ کو اپنے بچوں کے حق کے لیے سپورٹ کے لیے اس وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. اور جہاں تک میری جو آخری بات چیت ہوئی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت سے جب وہ مدینہ منورہ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ دانیہ ملک سے یہ راز نکلوانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر وہ تھا کون جو یہ ساری ویڈیوز اس سے بنواتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تھا جو دانیہ ملک سے یہ سب کام کروا رہا تھا. کچھ میسیجز اگر ایسے ہیں بھی جو پتہ نہیں اصلی ہیں یا نہیں ہیں یا کب کیے گئے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم نے وہ واقعی میسیجز دانیہ ملک کی ماں کو کیے بھی ہیں، تو وہ یقیناً یہ راز جاننا چاہ رہے تھے کہ دانیہ ملک کے پیچھے یہ سب کچھ کروا کون رہا ہے ان کے خلاف، یعنی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے خلاف. تو بس اسی راز کو نکلوانے کے لیے وہ شاید ان سے دوبارہ سے گفت و شنید کر رہے تھے. پر عامر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، آپ سبھی لوگ جتنے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو عامر کے فینس تھے، سبھی بہت ہرٹ ہیں، سبھی بہت مس کرتے ہیں. ایک بہت ٹیلنٹڈ انسان، ایک پیٹریوٹک انسان، ایک ایسا انسان جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کی اس طرح کی نیوڈ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دی گئی. اور وہ ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، وہ بیوی بنا کر لائے تھے. انہوں نے اسے عزت دی تھی، انہوں نے اس کو مارننگ شوز میں تم نون سے ایک نون فگر بنی اور تم نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا. آپ کو نہیں رہنا تھا، آپ کو لگتا تھا وہ بندہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اوکے آپ نے خلا دائر کی تھی، ایک ٹیکنیکل وے میں خلا ہو جاتی لیگلی، بات ختم تھی. پر اس کا کیا مقصد تھا، اس کے پیچھے کیا ہے اللہ جانے، لیکن تھا تو کچھ ضرور. آپ نے پہلے سے ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی، یوٹیوب پہ اس کی ساری وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ بھی کہہ رہی ہے میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، اور اگر مجھے یہ خلا نہیں دی انہوں نے تو میں ان کی عزت کا کچرا کر دوں گی. تو بلیک میل تو بہت شروع سے ہو رہے تھے وہ جب انہوں نے اس نے خلا دائر کی تھی، اور پھر ایک لسٹ انہوں نے دے دی تھی کہ یہ چاہیے کہ 11 کروڑ کی کوٹھی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. تو میرا مقصد جو ہے یہاں پر آنے کا، یہ سب کچھ کرنے کا، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلے گئے، بڑی اذیت اٹھائی انہوں نے، بہت تکلیف اٹھائی انہوں نے، اور ان کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سزا ایسی لڑکیوں کو ضرور ہونی چاہیے. ایک ٹیسٹ کیس ہے، ایک ایگزامپل بننا چاہیے اس پاکستان میں کہ نہیں یہاں لا ہے. سائبر کرائم کوئی بھی اس طرح سے کرتا ہے، کسی کی ویڈیو لیک کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی. اور یہ ساری چیزیں، یہ تو ایک کوشچن ہی نہیں اٹھنا چاہیے کہ اس نے نہیں بنائی، کیونکہ جس طرح کی وہ ویڈیو وہاں تیسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو سیدھی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ٹرائل چلے گا، پروف ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ایک لوگوں کا پریشر بہت ضروری ہے. میں آپ کو قابل ستائش قرار دوں گی ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ کہ آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور آپ اب بھی ان کی اولاد کے لیے لڑ رہی ہیں. FIA کا کردار بھی قابل ستائش ہے، اور اب دانیہ ملک کو ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس طرح کی پرورش نہ دے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم صاحب بہت شریف آدمی تھے، اللہ نے ان کو بہت علم دے رکھا تھا، لیکن جب وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب وہ غم اور صدمے میں چلے گئے تو پھر ان کو خود پتہ نہیں چلا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ان کا صرف میرے خیال میں ایک ہی حل تھا کہ اگر ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ ان کی زندگی میں دوبارہ آ جاتی وہ وقت پلٹ آتا، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اور اب یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. جو عورت آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے وہی آپ کی ہوتی ہے. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین مع السلامہ، بائی بائے.